अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज के दिन का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट और पॉजिटिव एनर्जी के साथ किया होगा। व्यूअर्स, आज बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ की, जो कि ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन फेजेस में से एक होती है, लेकिन इसके साथ कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चैलेंजेस भी जुड़े होते हैं। पेपर्स, असाइनमेंट्स, अच्छे मार्क्स लेके आना और हमारे पेरेंट्स और टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस और फ्यूचर की फ़िक्र, और ये सब चीज़ें बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स पर इतना प्रेशर डाल देती हैं कि वो मेंटली बहुत ज़्यादा टायर्ड और परेशानी का शिकार होने लगते हैं। और वो इसलिए कि अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि सारा काम आखिरी वक्त के लिए छोड़ देते हैं और फिर पेपर्स करीब आते ही परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि पढ़ाई, असाइनमेंट्स और जो आपके बाकी काम है उनके लिए पहले से ही सिंपल सा स्केड्यूल बनाएं, ताकि जो आपका बर्डन है वो कम हो जाए। इसी तरह ये भी ज़रूरी है कि इंसान खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव ना डालें। अच्छा रिज़ल्ट लाने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन हर वक्त खुद को दूसरों से कंपेयर करना, इससे सिर्फ स्ट्रेस ही बढ़ता है। और पढ़ाई के साथ साथ जो रेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी प्रॉपर नींद होनी चाहिए, थोड़ी सी वॉक, एक्सरसाइजेज़, ये सारी चीज़ें भी हमारे माइंड को फ्रेश रखती हैं और इससे जो हमारा फोकस है वो भी बहुत अच्छा होता है। और अगर कभी प्रेशर ज़्यादा फ़ील हो तो अपने वालिदैन, टीचर्स या दोस्तों से बात करें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि दिल की बात कह देने से भी आधा बोझ कम हो जाता है। और पेपर्स और नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो असल कामयाबी है वो मुसलसल सीखने, मेहनत करने और गिव अप ना करने में है। तो अगर आप हद से ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो इससे सिर्फ जो आपकी परफॉर्मेंस है वही ख़राब होगी। और याद रखिए कि एक पुरसुकून ज़हन ज़्यादा बेहतर सीखता है, बेहतर सोचता है और रिज़ल्ट्स भी बेहतर हासिल करता है। तो इसी खूबसूरत सोच के साथ हम आज के शो का आगाज़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और आज हम बात करेंगे अजवाइन के बारे में और देसी हिकमत में ये कहा जाता है कि ये अकेली ही 100 बीमारियों का इलाज है। तो आज हम हकीम साहब से जानेंगे कि अजवाइन के ज़रिए कैसे हम जो हमारे मुख्तलिफ मसाइल हैं उनको दूर कर सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हकीम मुजम्मिल हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? ठीक जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले तो बताएं कि तिब में जो अजवाइन है उसको क्यों कहा जाता है कि ये अकेली 100 बीमारियों का इलाज कर सकती है? देखिए, ना सिर्फ अजवाइन बल्कि जितनी भी मुफरदात अद्विया हैं, मतलब जिसको हम गरम मसाले के तौर पर घर में हमारे मौजूद होती हैं, आप कलवंजी को ले लें, आप अजवाइन को ले लें, ज़ीरे को ले लें, पुदीने को ले लें, काली मिर्च को ले लें, ये इनफरादी तौर पर सैकड़ों नहीं हज़ारों ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे जिस्म से ख़त्म कर सकती हैं। और कदीम तिब में आज से पहले भी ये अपनी इनफरादी हैसियत के साथ बहुत सारी बीमारियों का इलाज करती रही हैं और इनसे बीमारियों से निजात हासिल होती रही है। अजवाइन का बिलखसूस खासा जो है वो इसलिए है कि इसने गट हेल्थ इशू जो होते हैं उन सब का ख़ात्मा करना होता है। मतलब आपके वो अमराज जिन्होंने आपकी गट को ख़राब करना है, आपके जिगर और मैदे को ख़राब करना है या आपके हाजमे के मसाइल पैदा करने हैं, अजवाइन में बिलखसूस ये वाला खासा मौजूद होता है कि ये हमारे निज़ाम हज़ाम को बहुत मजबूत बना देती है। और बिल अमूम ये हमारे जिस्म का जितना मुदाफ़ती निज़ाम होता है, मतलब कोई भी ऐसा एंटीबॉडी सिस्टम जिसके साथ हमारा जिस्म मुख्तलिफ़ किस्म अमराज से निजात हासिल करता है, ये अजवाइन बिल अमूम उन चीज़ों को भी कंट्रोल करता है और मजबूत करती है। और बिलखसूस ये हमारे हाजमे के मसाइल को बेहतर करती है। तो आप जितने प्रोग्राम अपने हिस्ट्री में उठा के देख लें, कोई भी बीमारी का जब तस्करा किया जाता है तो ये देखा जाता है कि जब इंसान का हाजमा दुरुस्त है तो उसकी पूरी सेहत दुरुस्त है। तो अगर हाजमा ख़राब है तो पूरी सेहत ख़राब है। तो अगर हाजमे की बेहतरी के लिए अजवाइन हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो मेरा ख्याल है इसको सैकड़ों नहीं कहना चाहिए, हज़ारों बीमारियों का इलाज कहना चाहिए और इससे हज़ारों नहीं कई हज़ार बीमारियों का इलाज हो सकता है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, आपने बताया कि जो हमारे स्टमक इश्यूज़ है उसके लिए बड़ी मुफीद है ये, और ऑब्वियसली अगर आपको स्टमक इश्यूज़ नहीं होगा, आपका स्टमक बिल्कुल हेल्दी होगा तो वैसे भी आप अच्छा फील करते हैं। तो उसके लिए इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, कोई नुस्खा बताएँ? मैं नुस्खा ज़रूर बता देता हूँ। एक दो चीज़ें नाजरीन के सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। 4 किस्म की अजवाइन होती हैं। अच्छा। अजवाइन एक ही किस्म की नहीं होती है। अमूमी तौर पर जो इस्तेमाल में आती है वो अजवाइन देसी उसको कहा जाता है। मतलब किसी को भी लिख के हम देना कि अजवाइन, ये पहले ही मैं क्लियर कर दूं, जब भी कोई हाजमे का नुस्खा बयान किया जाता है तो उसमें जो अजवाइन बताई जाती है वो आम देसी अजवाइन होती है। लेकिन अजवाइन की 4 मशहूर किस्में हैं जो मैं अलग-अलग से
اس کی پہچان کے لیے لایا ہوں. یہ ایک اجوین کرفس کے نام سے ہے, اس کو اجمود بھی کہا جاتا ہے. اجوین کرفس یہ عمومی طور پر استعمال ہوتی ہے جسم کے پٹھوں کو مضبوط کرنے کے لیے, ہاضمے کو مضبوط کرنے کے لیے, اور جو پیٹ میں درد ہو رہا ہو کسی بندے کے بہت شدت کے ساتھ, یہ میں ساتھ ہی نسخہ بھی دے دیتا ہوں, بڑا شدت سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, اب ایک چٹکی یہ اجوین کرفس اور 10 سے 15 پتے پودینے کے, یہ فوری طور پر مریض کو کہیں کہ منہ میں رکھ کے چبانا شروع کر دے, اور چبا کے باریک کر کے اس کا لعاب لینا شروع کر دے, ود ان منٹس انشاءاللہ اس کے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ اجوین کرفس ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے اجوین خراسانی. یہ خراسانی اجوین عام بندوں کے استعمال کی چیز نہیں ہے. یہ مختلف قسم کے جو اعصابی مسئلے ہیں, مختلف قسم کے جو پٹھوں کے مسائل ہیں, مختلف قسم کے جو دماغی اعصاب ہیں, اصل میں یہ تھوڑی منوم ہوتی ہے. منوم سے مطلب ہوتا ہے نیند لانے والی ہوتی ہے. تو اس کو جن کو نیند نہ آ رہی ہو اس کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے, لیکن اس کی مقدار خوراک جو ہوتی ہے یہ چند دانے ہوتی ہے. مثلا آپ 10 سے 12 دانے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ایک اجوین ہے, اس کا نام ہے دل اجوین. یہ بھی پنساری کے ساتھ مل جاتی ہے. دل اجوین یہ بھی ہاضمے کے نسخوں میں استعمال ہوتی ہے. اور ایک اس کی جو عمومی طور پر ملنے والی ہے وہ اجوین دیسی, یہ والی اجوین دیسی ہے. اگر آپ اپنے ہاضمے کو مستقل طور پر بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو اجوین دیسی 2 چٹکی, 10 سے 15 پتے پودینے کے, اور اس میں چھوٹا آدھا چمچ سونف, اور اس میں آپ نے 5 چھوٹی الائچی, یہ والی 5 چھوٹی الائچی. یہ آپ رات میں مٹی کا ایک برتن لیں, اس میں 1 گلاس پانی میں ان چیزوں کو بھگو کے رکھ دیں. صبح اٹھ کے صرف ان کو ملنا ہے اور اس کو نتھار کے یہ والا پانی پینا شروع کر دیں. میرے مالک نے چاہا تو اگر آپ تو بہت ساری معدے کی دوائیوں کے ساتھ جڑ چکے ہوئے ہیں, مطلب یہ معاشرہ ایسا ہے کہ ادھر کیپسول کھایا اور ادھر کھانا کھا لیا, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا, یہ والا پانی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ معدے کی بہت ساری دوائیوں سے نجات دے دے گا, اور جو ہاضمے کے مسائل ہے اس میں کافی معاون ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. ڈراپ ہو گیا. اچھا حکیم صاحب, اکثر لوگ نا اس کو وزن کم کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, تو وہ اس کے لیے کیا نسخہ ہے وہ بھی بتائیں. وزن کم کرنے کے لیے یہ بالخصوص اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ اس کے اندر قدرتی طور پر کچھ ایسی افادیت استعمال ہوئی ہے, اور اللہ نے اس میں یہ فائدے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ جسم کے جتنے فضلات ہوتے ہیں اس کو میلٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. مطلب یہ کولیسٹرول کو جمنے نہیں دیتی, جسم کے فسادات کو جمنے نہیں دیتی, جو اندرونی طور پر ایسڈز بن رہے ہوتے ہیں ان کو یہ رکنے نہیں دیتی اور اس کا اخراج کرتی ہے. صرف دیسی اجوین یہ 2 چٹکی, اور اجوین کرفس یہ 2 چٹکی, اور میتھی دانہ یہ آپ نے 1 چٹکی لینا ہے. چٹکی کا مطلب ہوتا ہے چمچ کا چوتھا حصہ, چائے والے چمچ کا چوتھا حصہ. یہ والا آپ رات کو 1 کپ پانی میں بھگو کے رکھ دیں, بس صبح کے وقت اٹھ کے صرف اس کو ہلا لیں, اور یہ پانی 1 بار ابالنا ہے, صرف 1 ابالا دینا ہے آپ نے, اس کے بعد اتار دینا ہے, اور یہ 1 گھونٹ کر کے پینا شروع کر دیں. مرد و خواتین جو بھی اپنے بڑے ہوئے پیٹ کے ساتھ پریشان ہیں, یہ آسان سا نسخہ ان کو مدد کرے گا انشاءاللہ, اور ان کا پیٹ بڑی تیزی سے بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں, دل کی صحت کو بہتر کرنے کے لیے ہم اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ دل کی کمزوری ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب یا دل غبار میں رہتا ہے, یا دل کی طرف جو سپلائی لائن ہوتی ہے اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے, یا اس کی وینیں جو ہیں وہ بلاک ہو رہی ہوتی ہیں, یا دل کے والو میں کچھ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے, یا دل کے عضلات میں کوئی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے. تو یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب جو خون اس کو چاہیے ہوتا ہے, یا خون بذات خود خراب ہو, یا خون کے اندر بہت سارا کولیسٹرول پیدا ہو رہا ہو, یا خون بہت زیادہ تھک ہو چکا ہو, یا خون کا پریشر ٹھیک نہ ہو رہا ہو. ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اجوین کسی تحفے سے کم نہیں ہے, قدرت کا عظیم تحفہ ہے جو ہمارے کام آتا ہے. صرف اجوین دیسی یہ آپ نے وہی 2 چٹکی مقدار ہے, مطلب چمچ کا چوتھا حصہ, اور کالی مرچ یہ لینی ہے آپ نے 4 سے 5, اور کلونجی یہ کلونجی لینی ہے آپ نے 2 چٹکی, 2 چٹکی اجوین, 2 چٹکی کلونجی, اور 5 کالی مرچ. اگر تو اس کا آپ صفوف بنا لیں یہ بھی ٹھیک ہے, اگر آپ تھوڑا سا برداشت کر سکتے ہیں تو ان کو دن میں 3 مرتبہ منہ میں رکھ کے چبا کے, بالکل چبا کے اس کو کھا لیں, اور اوپر سے 1 کپ پانی 1 گھونٹ کر کے پی لیں. یہ آپ کے دل کا باڈی گارڈ بن جائے گا اور دل کو مضبوط رکھے گا. یہ وہ دل والے مریض استعمال نہ کریں جن کا بائی پاس ہو چکا ہوا ہے, یا جنہوں نے سٹنٹ ڈلوا چکے ہوئے ہیں, یا دن کی کوئی سرجری ہو چکی ہے, وہ یہ استعمال نہ کریں.
ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ سارا پروسیس نہیں ہوگا, پہلے سے ہی دل مضبوط ہو ٹھیک جائے ہے. گا. کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم عذرا. عذرا آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 عذرا سوال کیجیے. میرے نا میدے میں بہت درد رہتا ہے, پہلے سے زیادت ہوتی تھی, اب درد بہت ہوتا ہے, گھٹنوں میں بھی بڑا درد رہتا ہے. ٹھیک ہے. معدے کا درد عمومی طور پر مریض جو ہوتے ہیں, میں ایک چیز اور کلیئر کر دوں, پیٹ پورے میں درد کی کچھ جگہ ہوتی ہیں. اگر تو آپ کو بیلی بٹن کے اوپر والے حصے میں درد ہے تو پھر تو وہ معدے کے متعلقہ بھی درد ہے. اگر وہ بیلی بٹن سے نیچے والے حصے میں ہے تو پھر وہ معدے کا درد نہیں ہوتا ہے, وہ پھر انتڑیوں میں مسئلہ ہوتا ہے, آنتوں میں مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں, وہ سوجن ہو رہی ہوتی ہے, اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اگر تو ناف کے نیچے درد ہو رہا ہے تو پھر آپ زیرہ سفید یہ آپ لے لیں 1 چٹکی, اور اجوین دیسی یہ لے لیں 1 چٹکی, اور اس میں پودینے کے پتے 10-15 استعمال کریں اور اس کا کعوہ بنا کے استعمال کر لیں, اور 1 دارچینی اس میں ملا لیں, کیونکہ جب پیٹ کے نیچے والے حصے میں درد ہو تو اکثر لوز موشن بھی ساتھ ہو جاتے ہیں. اس میں دارچینی ملا لیں گے تو لوز موشن بھی ٹھیک ہو جائے گا. اگر اوپر والا پسلیوں کے نیچے آپ کے پیٹ کے لیفٹ سائڈ پہ درد ہو رہا ہے یا سینٹر میں ہو رہا ہے تو پھر تو وہ معدے کے متعلقہ درد ہے. اس کے لیے صرف اجوین اور پودینے کا کعوہ ابھی یہ پی لیں, انشاءاللہ 1-2 گھونٹ پینے کے ساتھ 2 چٹکی اجوین 15 پتے پودینے کے, اس کو 1-1.5 کپ میں آپ کعوہ بنائیں, اتر جائے, تھوڑا سا گڑ ملا کے یہ استعمال کر لیں, فوری طور پر پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جوڑوں کے درد کے حوالے سے بھی بتائیں, اور انہوں نے بھی سوال کیا تھا کہ گھٹنوں میں درد رہتا ہے, تو جوڑوں کے درد کے لیے ہم اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ جوڑوں کے درد کے لیے یہ اجوین خراسانی ہے, اجوین خراسانی یہ بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہے اگر کسی نسخے کی کمبینیشن کے ساتھ استعمال کروایا جائے. مثال کے طور پر آپ سنڈ یہ آپ لے لیں 100 گرام سنڈ, اور کالی مرچ آپ لیں 50 گرام, اور اس کے ساتھ آپ کلونجی یہ لیں آپ 50 گرام. ایک چیز اس میں آتی ہے سرنجاں شیریں وہ آپ نے لینی ہے 100 گرام, اور صرف 20 گرام اس میں خراسانی ڈالنی ہے, صرف 20 گرام. اگر وہ 100 گرام ہے تو وہ 20 گرام صرف یہ ڈالنی ہے. گوند ککر لے کے اس کا پانی نکال کے ان سب دوائیوں کو اس میں مکس کر کے ایک چھوٹے چنے کے برابر اس کی گولی بنا لیں. اگر اتنی محنت نہیں کر سکتے ہیں آپ, یہ حکیموں کا کام ہے محنت کرنا, تو آپ صرف اس کا ایک کیپسول بنا سکتے ہیں چھوٹے سائز کا, 0 سائز کا کیپسول لے کے صبح اور شام استعمال کریں. اگر آپ کو لگے کہ اس کیپسول کے ساتھ مجھے تھوڑی نیند زیادہ آ رہی ہے تو پھر یہ کیپسول ایک وقت کر دیں, انشاءاللہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑوں کے درد میں بہت حد تک بہتری ہو جائے. ٹھیک ہے. تو آج ہم بات کر رہے تھے اجوائن کے طبی فوائد کیا ہیں اور کون سے ایسے نسخے ہیں جو ہم مختلف بیماریوں میں استعمال کر سکتے ہیں جس سے ہمیں ریلیف ملے گا, اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے حکیم مزمل حسین صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے فیشیل ہیئرس کے حوالے سے, کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے خواتین خاص طور پر نوجوان لڑکیاں کافی پریشان رہتی ہیں, اور یہ سمجھ نہیں آتا ان کو کہ تھریڈنگ کروائیں, ویکسنگ کی طرف جائیں یا پھر لیزر ٹریٹمنٹ ہی اس کا حل ہے. تو آج ہم جانیں گے کہ ان بالوں کی اصل وجہ کیا ہے, اور کیا یہ کوئی جو ہمارا جینیٹک مسئلہ ہے وہ ہے, یا یہ کسی اور وجہ سے بھی ہوتا ہے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ گھر بیٹھے ہم کون سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری اسکن خراب ہو جاتی ہے. اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اسٹیٹک فزیشین ڈاکٹر کنول جواد. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. اچھا ڈاکٹر کنول, فیشیل ہیئر کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں. تو نیچرلی تو سب کو ہوتے ہیں یہ, لیکن کچھ لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں اس کی بہت ساری وجہ ہوتی ہیں, ان میں ٹاپ آف دا لسٹ اگر ہم دیکھیں تو جینیٹکس سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا. اگر آپ کی جینیٹکس میں ایک چیز چلی آ رہی ہے, لائک آپ کی اماں کو ہے, خالہ پھپھو ہیں, جو ایسا جو آپ کا بلڈ ریلیشنز ہے, اگر ان میں یہ پرابلم ہے تو اس میں موسٹ پروبیبل چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو جائے ان فیوچر. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو لائک یہ انیشیل سے ڈے فرسٹ سے یہ چیز آپ کو بال جو ہے وہ زیادہ فیل ہونا شروع ہوں. مائٹ بھی کہ جیسے جیسے آپ گروئنگ ایج کی طرف آئیں, پیوبرٹی کی طرف آئیں, تب آپ کی جو ہیئر گروتھ ہے, اب نارمل ہیئر گروتھ, وہ زیادہ ہو جائے. اس کو ہم ہرسوٹزم کہتے ہیں, اب نارمل بالوں کی گروتھ کو ہونا, جو کہ آپ کے چہرے پہ ہو سکتی ہے, گردن پہ ہو سکتی ہے, آپ کے چیسٹ ایریا پہ, آپ کی بیک پہ, آرمز پر اب نارمل گروتھ ہوگی. پوری باڈی جو ہے وہ ہیئری ہو جاتی ہے, یعنی کہ ہر وہ جگہ جہاں ہم چاہتے ہیں کہ بالوں کی گروتھ کم سے کم ہو, وہاں اب نارملی بال زیادہ گرو کر جاتا ہے, اور جو ہے وہ آپ کے لیے لائک کاسمیٹیکلی پرابلم بنتا ہے. دوسری اس کی امپورٹنٹ وجہ ہے ہارمونس.
اور آپ کو پتہ ہے ہم 2-3 دفعہ بات بھی کر چکے ہیں اس پر کہ آج کل ہر دوسری تیسری بچی کو یا خواتین میں PCOS کا بہت مسئلہ ہو رہا ہے. سو پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز یا پولیسسٹک اوویرین سنڈروم جو ہے یہ ایک ہارمونل ایشو ہے. اس میں آپ کی جو انڈے دانی ہے اس میں پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں جو آپ کے نارمل ہارمونز کو خراب کر دیتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہماری باڈی ٹپ ٹو ٹو ہارمونز پہ ڈپینڈ کرتی ہے, چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو. اس میں کسی بھی قسم کی اب نارملٹی ہماری ڈیلی روٹین کو ڈسٹرب کر دیتی ہے, چاہے وہ کاسمیٹیکلی ہو, چاہے وہ مینٹلی ہو, چاہے مورلی, فزیکلی, لائک وہ اب نارملٹی لے آتی ہے. سو دوسرا بڑا ریزن اس کا ہے ہارمونل امبیلنس. تیسرا ریزن اس کا ہے وائٹننگ کریم کا استعمال, بیکاز وہ اسٹیرائڈل بیسڈ ہوتی ہیں اور جہاں بھی اسٹیرائڈ لگتا ہے وہاں بالوں کی اب نارمل گروتھ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر کنول, جیسے میں نے اسٹارٹ میں بات کی ہے کہ نارملی تو ہماری باڈی پہ ہیئر ہوتے ہیں وچ از نارمل, لیکن کچھ لوگوں کو وہ نارمل نہیں لگتا نا, اور لڑکیاں اس کے لیے کانشیس بھی ہو جاتی ہیں اور مختلف ٹریٹمنٹس بھی کراتی ہیں. تو ایک تو ہم دیکھتے ہیں جو ریزر سے خود سے کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو لیزر کرواتے ہیں, فیس لیزر کرواتے ہیں, اکثر لوگ ویکس بھی کراتے ہیں, پھر تھریڈنگ بھی کراتے ہیں پورے فیس کی. تو یہ سارے ٹریٹمنٹس بتائیں, ان کے پروز اینڈ کونس کون کون سے ہیں؟ اگر میں کہوں گی کہ یہ سارے ٹھیک نہیں ہیں اور آپ لیزر ہیئر ریموول کی طرف آ جائیں, بیکاز ملٹیپل ٹائم یہ ڈسکشن ہو چکی ہے, تو فوراً سے نا آبجیکشن آ جاتی ہے کہ جی لیزر ہیئر ریموول ایک ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے جو کہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بار بار بہت زیادہ سیشنز تو دیکھیں آپ کو الٹیمیٹلی اگر آپ ریزر سے کر رہے ہیں تو بھی کرنے پڑیں گے, اگر آپ ویکس کر رہے ہیں تو بھی کرنے پڑیں گے. پیسے نہیں زیادہ لگتے ہیں, ہاں دیٹس ٹرو, لیکن اسکن ڈیمیج ہوتی ہے. یا دیٹس ٹرو, اسکن ڈیمیج ہوتی ہے, بٹ ایک اور بھی اس کا پرابلم ہے کہ جو لیزر ہیئر ریموول ہے سم ہاؤ وہ آپ کی ہیئر گروتھ کو کم کر دیتا ہے. اچھا, سم ہاؤ آپ کے بال ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اب نارمل زیادہ فیل نہیں ہوتے. بٹ جو یہ جو ویکسنگ, تھریڈنگ اور جو اس طرح کے بلا 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 ٹریٹمنٹس ہیں, پہلی بات آپ کی اسکن ڈیمیج کریں گے, دوسرے نمبر پر آپ کی اسکن کو ڈیمیج کرنے کے ساتھ ساتھ اتنا سینسٹیو کر دیتے ہیں کہ وہ دھوپ کے سامنے, چولہے کے سامنے, یا کوئی میک اپ کرنے کے بعد, یا یہ جو سیلون فیشیلز ہوتے ہیں کروانے کے بعد آپ کی اسکن باقاعدہ آپ کو فیل ہوتی ہے کہ ڈیمیج ہوئی ہوئی ہے, اس کا اسکن بیریئر رپچر ہو چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی مستقل سولیوشن نہیں ہے نا, آپ نے ایک ایسے سولیوشن کی طرف جانا ہے جس میں آپ کے بالوں کی گروتھ بتدریج کم ہوتی چلی جائے. لیزر ہیئر ریموول از ناٹ اے پرماننٹ سولیوشن. جو اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پرماننٹ سولیوشن ہے, میں اسے ڈینائی کرتی ہوں, بیکاز فیمیل کی باڈی میں جب تک ہارمونز ہیں تب تک بالوں کی گروتھ تو ہونی ہے, کیونکہ جتنے بھی ہماری باڈی کے پورز ہیں اس میں ہیئر فالیکل موجود ہے, کچھ ایریاز کو چھوڑ کے ان میں سے بال نکلنا ہے. لیکن وہ بال کیا اب نارملی موٹا ہو کے نکل رہا ہے, کیا وہ بال اب نارمل ہے؟ فار سپوز اگر یہی بال اگر بیئرڈ ایریا پہ میل کے نکلے تو دس از ٹوٹلی نارمل, وہ چاہتے ہیں کہ بال وہ اس جگہ پر تھک آئے. بٹ اگر یہی بال بیئرڈ ایریا پہ فیمیل کے نکلے ڈیفینیٹلی وہ اب نارمل ہو جاتا ہے. سو جتنے بھی پروسیجرز آپ کرواتے ہیں, ویکسنگ, تھریڈنگ یا کچھ بھی ہے, وہ کاسٹ افیکٹو آپ کو ضرور لگتے ہیں, لیکن اس کے آپ کو سائیڈ ایفیکٹس نہیں پتہ کہ وہ آپ کی اسکن کو بتدریج ڈیمیج بھی کر رہے ہیں اور آپ کو ٹریٹمنٹ کا حل بھی نہیں دے رہے. لیکن لیزر ہیئر ریموول آپ کے بالوں کی گروتھ کو بتدریج کم کرتا جاتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کی اسکن کو ڈیمیج نہیں کرتا, ڈائریکٹلی ہیئر فالیکل پر جا کے ہٹ کرتا ہے. نمبر 3, دنیا میں ہیئر ریموول کے لیے لیزر سے بہتر اور کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. میں پاکستان کی بات نہیں کر رہی, میں دنیا کی بات کر رہی ہوں. جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے وہ آپ دیکھیں آج کل بہت کامن ہو گیا ہے, ہر وہ بندہ یا بندی جسے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ غیر ضروری بالوں کو ریموو کروائے باڈی کے کسی بھی پارٹ سے, وہ لیزر کی طرف جاتا ہے. سو لیزر کے کوئی ایز سچ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے انٹل انلیس کہ آپ نے اپنے جو بھی پریکٹیشنر ہے, آپ کا ڈاکٹر ہے, اسے آپ نے وائزلی چوز کیا ہو, اس نے آپ کو بتایا ہو کہ آپ کو کتنے سیشنز ریکوائرڈ ہیں اور کتنے سیشنز میں آپ کے بالوں کی گروتھ کم ہوتی چلی جائے گی. اگر بیک گراؤنڈ میں کوئی کاز نہیں ہے, جن کازز کی ہم نے انیشیل میں بات کی لائک جینیٹکس, ہارمونز اور اس طرح کی چیزیں, تو 6 to 10 سیشنز ہوتے ہیں, اس میں بتدریج آپ کے بالوں کی گروتھ کم ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو صرف مینٹیننس سیشنز پہ رہنا پڑتا ہے. ضرورت ضرور ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ساری زندگی کے لیے جان چھوٹ گئی, بٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مینٹیننس سیشنز 3 months کے بھی ہو سکتے ہیں, 6 months میں بھی ایک دفعہ آپ کو گروتھ آ سکتی ہے, کیونکہ لاسٹ میں ہم اپنے پیشنٹ کو کیا دیتے ہیں کہ جب آپ کو گروتھ آئے آپ تب آ کے سیشن کروائیں, چاہے وہ گروتھ 1 سال میں آئے. ٹھیک ہے. سو یہ اس کے پرونز اینڈ کونز ہیں. تو ڈاکٹر کنول, لوگ استعمال کرتے ہیں بیسن,
یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ایک چیز جو میں نے بہت زیادہ کامن دیکھی ہے کہ وہ ایک پیڑا بناتے ہیں اور اس کے فیس پہ رب کرتے ہیں بیسن اور آٹے کا، اور کہتے ہیں کہ وہ جو اس کے بہت زیادہ بال ہوتے ہیں کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ نہ بھی کریں تو مجھے لگتا ہے وہ تھوڑے عرصے بعد ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے بال کم ہوتے ہیں. ایسے ہی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت وہ کمپیریٹیولی زیادہ ہیئری ہوتا ہے، اس کے بال زیادہ ہوتے ہیں باڈی کے اوپر، اور ود دا پیسج آف ٹائم اگر آپ کو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے، جینیٹکس میں نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ کم سے کم ترین ہوتے چلے جاتے ہیں، ادھر وہ فیشیل ہو، باڈی کے بال ہوں. اب جیسے میرا تعلق کیونکہ بیسکلی سندھ سے ہے، ہمارے یہاں یہ رواج ہے، سندھیوں میں اسپیشلی کیا ہوتا ہے بچہ بہت ہیئری ہوتا ہے، نارملی بہت ہوتا ہے، وہاں کچھ ہے اس طرح کا لائک جینز میں ہے. تو وہ یہ جو آپ نے ٹوٹکا بتایا نا بیسن والا، لائک امائیں یہ کرتی ہیں، مطلب اینی ہاؤ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. آپ جو مرضی انہیں کہہ لیں، میرے جیسا بندہ جو مرضی بھاشن دے لے، انہوں نے کچھ نہیں کرنا، کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ لوگ یہ بیسن کو بنا کے اور اسے لگاتے ہیں. آلدو بیسن از ویری گڈ فار دا اسکن بٹ ناٹ فار دا بیبی اسکن. جو بچے کی اسکن ہوتی ہے وہ انتہائی سینسیٹیو ہوتی ہے، تو ایسے کوئی بھی ٹوٹکاز آپ نے بچوں پر اپلائی نہیں کرنے. تھوڑا سا بڑا ہو جائے، بڑی ہو جائے بچہ یا بچی، آپ پھر بیسن کو یوز کر سکتے ہیں. بیسن ہارمفل نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ نے گیلا کر کے لگایا ہے، اسے جب ڈرائی کرنے کے بعد اسے اپوزٹ ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں تو وہ بال ریموو ہو جاتے ہیں. اکثر جو عورتیں ہیں وہ یہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کیونکہ بچوں کے لیے سیف ہے، بچے استعمال کر سکتے ہیں، تو جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں وہ بھی اس کو استعمال کریں، ان کے لیے بھی سیف ہے. ہاں بالکل ایسے یہ کر سکتے ہیں. تو آج ہم بات کر رہے تھے اسی حوالے سے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں استعمال کرنی چاہیے. جیسے کہ ہم نے بات کی ہے ویکسنگ کی، تو جو ہم فیس پہ ویکس استعمال کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے، اور ساتھ ڈاکٹر کنول نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جو ہم تھریڈنگ کرتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ڈینجرس ہے. جاتے جاتے ڈاکٹر کنول آپ کو یہ ٹپ دینا چاہتی ہیں کہ ایسی چیز بالکل ہم اوائڈ کریں جو کہ آپ کو لگتا ہے بڑی کامن ہے. ایسے ہی ہے بالکل، جیسے یہی آپ نے یہ ٹوٹکاز بتائے، کوشش کریں ایسی چیزوں سے اوائڈ کریں جن کا آپ کو کوئی نالج نہیں ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ ویکسنگ ہے، تھریڈنگ ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہ کریں انٹل انلیس کہ کوئی آپ نے اپنی اسکن پہ پہلے اپلائی کیا ہو، پھر آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آج ہم بات کرتے ہیں فیشیل ہیئر کے حوالے سے اور اس کو ہم کیسے سیفلی ریموو کر سکتے ہیں، اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود تھی ایستھیٹک فزیشین ڈاکٹر کنول جواد. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کہ پنجاب کا تیسرا بڑا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے جس میں حکومت کا پورا فوکس عوام کی بنیادی سہولیات اور بلدیاتی اداروں پر ہے. لوکل گورنمنٹ کے بجٹ میں 5% سے زائد کا اضافہ کر کے 800 ارب روپے سے زیادہ کی رقم رکھی گئی ہے تاکہ عوام کے گلی محلوں کے مسائل حل کیے جا سکیں. اور ایک اور امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 ادھورا رہنے اور اربوں روپے کے فنڈز کے چیک جاری نہ ہونے کا انکشاف بھی ہوا ہے. یعنی ایک طرف بجٹ کے بڑے دعوے ہیں اور دوسری طرف گراؤنڈ پر کام ادھورا پڑا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران اکبر صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ. اچھا عمران اکبر صاحب، سب سے پہلے تو بتائیں کہ جو بلدیاتی اداروں کے لیے 803 ارب رکھے گئے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے، تو یہ جو فنڈز ہے یہ یونین کاؤنسل کی سطح پر کب سے منتقل ہوں گے؟ دیکھیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لاسٹ ویک گزرا ہے اس میں بجٹ کی ہی باتیں ہوئی ہیں. اس سے پہلے چیم گوئیاں تھیں، پھر بالآخر بجٹ آ گیا اسکرین پہ اور لوگوں کو بتا دیا گیا کہ اب پنجاب کا بجٹ یہ ہوگا. مگر چونکہ جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہیں یہ کسی بھی حکومت کی جو ہے وہ پلر کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ان کا بجٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں اسی سے جو ہے وہ حکومت مضبوط ہوتی ہے اگر وہ پورے ہو جائیں، اگر وعدے پورے ہو جائیں. تو بالآخر جو ہے لاہور جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے یہ آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے، اور یہ جون جو ہے وہ اہداف ہے کہ 30 جون تک یہ کام مکمل کرنے ہیں فیز 1 اور فیز 2 کے. اور اس وقت جو لوکل گورنمنٹ پورے پنجاب کی ہیں ان کو جو بجٹ دیا گیا ہے کافی ہیوی بجٹ ہے، مگر اس میں سے لگنا کتنا ہے یہ سال کے اینڈ پہ پتہ چلے گا، جو رواں مالی سال اب شروع ہو چکا ہے. تو جو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں جو یہ بجٹ ہے جس پہ 800 سے زائد ارب کا یہ بجٹ دے دیا گیا ہے اور اس میں
ترقیاتی حجم بھی کافی ہیوی رکھا گیا ہے، اس میں نان ڈیولپمنٹ بجٹ بھی کافی ہیوی رکھا گیا ہے۔ اگر ہم پورے پنجاب کی بات کریں تو اس میں مثالی گاؤں آتا ہے سب سے پہلے، پھر بڑے شہر جو ہیں وہ 66 کے قریب آتے ہیں، جہاں پہ جو لاہور میں ہم کام دیکھتے ہیں سیوریج وغیرہ، ڈرینیج سسٹم، انڈر واٹر ٹینکس جو ہیں وہ بنائے جانے ہیں۔ تو یہ ایک جو یہ نئے بڑے گاؤں بنائے جا رہے ہیں جہاں پر یہ کام ہوں گے، اس سے پہلے کبھی بھی کام نہیں ہوئے۔ یہ حکومت کی سمجھ لیں کہ فرسٹ ٹائم انیشیٹو ہے۔ اس سے پہلے تو کبھی نہیں ایسا ہوا کہ آپ کے کوئی گاؤں میں جائیں اپنے پرانے گاؤں میں تو وہاں پر آپ کو ٹف ٹائلز نظر آئے، وہاں پر آپ کو جو جس طرز کا لاہور میں شاہراہ چوک چوراہے نظر آتے ہیں ویسے تیار کیا جائے۔ دور نہیں جانا، یہ ناروال ہی چلے جائیں تو ناروال کی 3-4 شاہراہیں ایسی بنا دی گئی ہیں جو جہاں پر جائیں تو ایسے لگتا ہے جس طرح آپ لاہور میں آ گئے ہیں۔ ان کے جو چوک ہیں وہاں پہ گھنٹہ گھر بنا دیا گیا ہے، وہاں پہ گول چکر بنا دیے گئے ہیں، خوبصورتی پیدا کی گئی ہے۔ یہ تمام پیسے جو ہیں وہ اسی طرح سے ڈیولپمنٹ کے کاموں پر لگائے جا رہے تھے جو کہ لگائے جانے چاہیے تھے پہلے بھی۔ اب 2016 اگر ہم پاس میں جائیں تو ہمیں تو ابھی تک یہ نہیں بھولتا کہ ہم 2016، 2017، 2018 اور 2022 تک یہی لکھتے رہے کہ تقدیر کب بدلے گی۔ یہ تو اب قصہ پر ہی نہ بن گیا ہے کہ کبھی بھی کوئی کام کی بات ہوتی تھی تو کام کے پیسے تو جاری فیصلے ہو جاتے تھے، کیبنٹ کے بھی فیصلے ہو جاتے تھے، مگر اس کے بعد کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تھا۔ مگر آپ کے شہر لاہور میں اس وقت سب سے زیادہ اگر ضرورت ہے تو اس میں ٹریفک جو اس وقت ہیزرڈ ہے اس کو مکمل طور پر دیکھنا پڑے گا کہ یہ ٹریفک کو کس طریقے سے پلان کرنا پڑے گا۔ زیادہ سے زیادہ انڈر پاسز اور جو مین شاہراہیں ان کی آرٹریز جو ہیں جن کی سروس لائن جن کو ہم کہتے ہیں، جو دو ربیہ سڑکوں کے جو مطابق جو ہیں مختلف سڑکوں کو ملاتی ہیں، اگر ہم ان کو بہت اچھے طریقے سے پلان کریں تو ابھی بھی لاہور شہر جو ہے آنے والے 50 سال میں بہت اچھے طریقے سے بچ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا عمران صاحب، ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ستھرا پنجاب پروگرام کے لیے 270 ارب روپے دیے گئے ہیں، تو لاہور اور جو باقی ہماری 66 سٹیز ہیں ان میں کتنے فنڈز جائیں گے، کتنے ان کے حصے میں آئیں گے؟ دیکھیں، آپ کو پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ لاہور میں ٹوٹل جو ہے وہ 41 اضلاع ہیں۔ اب یہاں پہ ایجنسیز بن گئی ہیں، تو لاہور میں ابھی تک تو ایجنسی نہیں بنی، لاہور ابھی تک خود آپریشن کے طریقے سے چل رہا ہے۔ انیشیٹو یہ ہے کہ 4 دسمبر آلموسٹ 2024 کو یہ ستھرا پنجاب پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا، اور اس کے اوپر اب تک جو ہے انہوں نے کمان حاصل کی ہے، مگر اس میں ڈرا بیکس بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی 2012 میں اگر آتی ہے تو پورا لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو 12، 13، 14 سال لگ گئے اس کو سیٹل کرتے ہوئے، اس کی بے ضابطگیوں کو پکڑتے ہوئے، بے قاعدگیوں کو پکڑتے ہوئے، ڈسپلنری ایکشنز کو دیکھتے ہوئے، تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو اس کمپنی کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا تھا۔ اب چونکہ کمپنی کو اتھارٹی میں شفٹ کیا گیا ہے تو آپ کے جو 41 اضلاع ہیں، ہر ضلع میں ہر شہری کا اپنا اپنا رویہ ہے، کیونکہ اصل معاملہ ہے صفائی کا۔ تو ستھرا پنجاب ایک یہی سمجھ لیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہاٹ لائن ہے کہ وہ اس کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں۔ کبھی بھی آپ بلیو کریں، کبھی بھی کوئی ایسی بات ہو جائے جس طرح کہ پچھلے دنوں میں فیصل آباد میں ایک بہت بڑا پرابلم آیا جس میں کروڑ روپے کی امبیزلمنٹ سامنے آ گئی کہ کمپنی کو اس کے کام کیے بغیر ہی جو ہے ایڈوانس پیسے جو ہے وہ فراہم کر دے دیے گئے۔ وہاں پہ اینٹی کرپشن کا چھاپا پڑا، وہاں پر 8 سے 10 بندے جو ہیں وہ دھر لیے گئے اور ان کو اٹھا لیا گیا، پیسے واپس ہوئے، جاگن صحیح الگ سے ہوئی، کیونکہ ستھرا پنجاب پر اگر کوئی بھی ایلیگیشن آتا ہے تو فوری طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب خود ایکٹیو ہو جاتی ہیں، بہت سارے محکمے ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ ستھرا پنجاب کے لیے اس وقت بے پناہ پیسے رکھ دیے گئے ہیں۔ اب یہ پیسے صرف یہی رکھے گئے ہیں، اس کے بعد پیسے اس سے کوئی نہیں ملنے، میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ یہ اس کو ایک قسم کا اس کا ویل چلایا جا رہا ہے، ایک جیسے ٹانگا نہیں ہوتا اس کا ویل بنا کر اس کو خوبصورت طریقے سے ہر چیز جو ہے وہ بڑی مضبوط طریقے سے لگائی جاتی ہے تاکہ یہ اپنا خرچہ بعد میں خود نکالے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میک شور کیا گیا ہے کہ یہ جو فنڈ دیے گئے ہیں، جو پیسے دیے گئے ہیں، یہ اسی پر لگیں گے؟ میں وہ اسی کی طرف ہی آ رہا ہوں۔ دیکھیں، ہر ایجنسی جو ہے، مثال کے طور پر سیالکوٹ ہے، مثال کے طور پہ گجرانوالہ ہے، تو یہاں پہ کمشنرز
اسسٹنٹ کمشنرز ان کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں. یہاں پہ سی اوز لگائے گئے ہیں ہر ایجنسی کے, جس طرح لاہور شہر کا میکنزم ہے, جس طرح ہم لاہور شہر کو قریب سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو صفائی کے فنڈز ہیں وہ کس طرح سے لگائے جا رہے ہیں, اسی طرح ہر شہر کو اس کو آزادانہ حیثیت کے طور پر دیا گیا ہے تاکہ اس کو میک شیور کیا جائے کہ اس کے جو پیسے ہیں وہ لگائے جائیں. مگر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ امبیزلمنٹ ہے وہ جس طرح سے بھی ہوتی ہے وہ اس طریقے سے صفائی ہے نا, تو صفائی کو صفائی کے طریقے سے کر جاتے ہیں. اب ان چیزوں کو کس طرح سے روکا جانا ہے, ان چیزوں کو کس طرح سے لے کر چلا جانا ہے, یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے میں بڑے طریقے سے ٹیکنیکل طریقے سے دیکھا جائے گا. ابھی ستھرا پنجاب پروگرام میں جو یہ اربوں روپیہ دے دیا گیا ہے, میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 200-250 ارب جو ہے یہ 2 سالوں کے لیے ان کو یہی سمجھیں کہ کھڑا کرنے کے لیے دیا گیا ہے کہ یہ تقریباً دسمبر 2026 یہ دسمبر ان کے 2 سال مکمل ہو جانے ہیں. اب اس میں ہی ان کو دیکھا جانا ہے, پرکھا جانا ہے کہ یہ کہاں پہ کھڑے ہیں, اس کے پیسے ان کو اب کیونکہ یہ بھی ہے پنجاب گورنمنٹ کا کہ یہ پنجاب گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے, فنڈز وہ انیشیٹ کر رہے ہیں, ان کے پاس تو اپنے پیسے کوئی نہیں ہے. مگر چونکہ اب وہی بات آ جاتی ہے, بلنگ سسٹم سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور ہو چکا ہوا ہے, یعنی کہ اس وقت 70-80 کروڑ سے زائد جو ہے وہ پیسے پورے پنجاب میں بلنگ کی صورت میں لیے جا رہے ہیں, مگر ابھی تک یہ کامیاب نہیں ہو رہے, سکسیس کی طرف نہیں جا رہے. اس طرح واسا ہے, واسا کا جو بل ہے وہ گھر میں آتا ہے, اس طرح ابھی تک صفائی بل گھر میں نہیں آ رہا جس طرح سے آنا چاہیے تھا پر منتھ. اب اس کو کس طریقے سے یہ لے کر چلتے ہیں, کیونکہ یہ پیسے آئیں گے تو پھر ان کے سسٹم سٹارٹ ہوں گے. ابھی جو ان کو پیسے دیے گئے ہیں نان ڈیولپمنٹ پروگرام میں سے فنڈز کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے, ڈیولپمنٹ مین کہ جو آپ کے سینٹرل ورکرز ہیں جو کام کرتے ہیں ان کی سیلریز, ان کے بونس, ان کی جو کمپنی کی ایجنسیز کی مشینری, یہ ان کے لیے پیسے ملتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو پیسہ کوئی بھی نہیں دیا جاتا کہ ڈیولپمنٹ کوئی نہیں ہے ان کے پاس. صرف یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی جو مکینیکل سویپنگ جیسے کہتے ہیں کہ آپ کی ہاتھ صفائی ختم ہو گئی ہے, ہاتھ سے صفائی کرنا بند ہو گیا ہے, اب یہ مکینیکل سویپنگ کرتے ہیں مشینری کے ذریعے. اب جو نئی چیز آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں جس میں ڈمپنگ سائٹس ہیں, اس طرف یہ بالکل فیل ہے. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر ویسے کام نہیں ہوا جس طرح سے بہت تیزی سے ہو جانا چاہیے تھا, جس سے آپ کے لاہور شہر کا آلودگی جسے کہتے ہیں اس کے اوپر بھی فرق پڑے گا. ظاہری بات ہے آپ ایک سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں, آپ ایک سائنسی سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں. اب آپ اس تکیہ نوسی سسٹم سے باہر آ چکے ہیں جس میں ہاتھ صفائی ہوتی تھی, ریڑیاں نظر آتی تھیں. اب وہاں سے ہم باہر نکل چکے ہیں, اربنائزیشن کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں جبکہ رورل ایریاز کی طرف آپ ابھی آگے بڑھ رہے ہیں. اب آہستہ آہستہ اس کام کی طرف بڑھیں گے جہاں پر آپ کو بہت سارے رورل ایریاز بھی نظر آئیں گے جہاں پر ڈمپنگ سائٹس, غیر قانونی ڈمپنگ سائٹس نظر آتی ہیں, اور وہ ان کو صفائی, ان کے سسٹم, ان کے صورتحال کو کس طرح سے پک کیا جائے گا. اب 2 چیزیں ہیں, ان کے پاس اربوں روپے تو ہیں, اب لاہور شہر کے لیے اربوں روپے ہیں, اسی طرح مختلف ایجنسیز کے لیے اربوں روپے ہیں, کروڑوں روپے لگا دیے گئے ہیں, مگر ابھی تک صفائی جو ہے اس کے اوپر زیرو ٹالرنس سسٹم میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے زیرو ٹالرنس سسٹم لے کر چل رہے ہیں, مگر ایسا تقریباً 70% تو نظر آتا ہے, مگر 30% ابھی بھی. ٹھیک ہے, تو آج ہم بات کر رہے تھے لاہور شہر کے مختلف مسائل کے حوالے سے, اور ساتھ ساتھ ہم نے جو تیسرا بڑا بجٹ پنجاب میں پیش کیا گیا ہے اس پر بھی بات کی, اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود تھے عمران اکبر صاحب. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. آج ہم بات کریں گے ورک پلیس ہراسمنٹ کے بارے میں, کیونکہ آج کے دور میں خواتین ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں, لیکن بدقسمتی سے بہت سی خواتین کو آفیسز یا جو ان کے کام کرنے کی جگہ ہے اس پر ایسے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو نہ صرف ان کی پرفارمنس بلکہ ان کی ذہنی اور جسمانی صحت کو بھی تباہ کر دیتے ہیں. اکثر خواتین نوکری کرنے جانے کے ڈر سے یا معاشرے کے خوف سے خاموش رہتی ہیں,
اور آج ہم ماہر نفسیات سے یہ جانیں گے کہ خاتون جو یہ ذہنی دباؤ ہے اس کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے اور اس صورتحال میں خود کو نفسیاتی طور پر کیسے مضبوط بنا سکتی ہے. اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سائیکالوجسٹ حنا فاطمہ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ آئی ایم گڈ. نور. اچھا حنا, سب سے پہلے تو بتائیں کہ ہم سنتے ہیں ہراسمنٹ کے بارے میں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ ہراسمنٹ صرف وہی ہے کہ آپ کسی کو ٹچ کر دو, انکمفرٹیبل کر دو, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ آج ہم نے ٹاپک رکھا ہے تو ہم لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ کوئی بھی ایسا جسچر جس سے آپ اگلے بندے کو انکمفرٹیبل کر رہے ہو وہ ہراسمنٹ ہوتی ہے. صرف اس میں کسی کو بیڈ ٹچ کرنا ہی ہراسمنٹ نہیں ہے. کوئی بھی ایسا جسچر جس سے اگلا بندہ یا اگلی بندی انکمفرٹیبل ہو رہی ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت, اس کو ہراسمنٹ میں آتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم اپنے آفیسز میں دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہو بھی رہی ہوتی ہیں جو بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نارملائز کیا ہوتا ہے. اکثر ایک چیز میں نے بڑی کامن دیکھی ہے, آبویسلی میں سب کی بات نہیں کر رہی, اچھے برے انسان ہر جگہ ہوتے ہیں. جو لوگ بیکورڈ ایریاز سے آتے ہیں نا, وہ آ کر شاید ایڈجسٹ نہیں کر پاتے یا وہ بہت سی ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے آپ تھوڑا انکمفرٹیبل ہوتے ہو. تو آپ اس سے اگری کریں گی؟ ٹھیک ہے, ہر کسی کا اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے, لیکن سب سے بیوٹیفل چیز یہ ہے کہ جو آپ نے ہراسمنٹ کے بارے میں کہی ہے نا, دو چیزیں آپ نے بہت بیوٹیفلی یہاں پہ ڈیفائن کی ہیں. سب سے پہلی چیز آپ نے یہ ڈیفائن کر دیا کہ ہراسمنٹ صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو بیڈ ٹچ کیا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ہراسمنٹ کی کیٹیگریز کو کیا آئیڈینٹیفائی کر پا رہے ہیں. وربل ہراسمنٹ بھی ہوتی ہے, آپ کسی پر ایسے جوکس کہہ رہے ہیں جو اس کو پسند ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مینٹل ہراسمنٹ بھی ہوتی ہے, کسی کو نہیں پسند بلا وجہ اس کو میسیجز کر کے گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ, گڈ نائٹ, آپ نے کھانا کھا لیا, آپ کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے اس انسان کے ساتھ, اب تو لا بھی پاس ہو گیا ہے, فضول میں میسیجز کر رہے ہیں, صحیح کارروائی ہو سکتی ہے آپ کے خلاف اگر آپ گڈ مارننگ کا میسج بھی کرتے ہیں. اور پھر آپ پوچھ رہے ہیں آپ نے کھانا کھا لیا, کیسے ہیں آپ, اور پھر سمپل آپ یہ پوچھ رہے ہیں نہیں ہم تو بس یہی آپ کی صحت کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے. تو یہ چیزیں بھی مینٹل ٹارچر میں کاؤنٹ ہوتی ہیں کیونکہ انسان آوازار ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں دیکھ کر, تو یہ بھی ہراسمنٹ ہی ہوتی ہے. دوسری آپ نے سب سے خوبصورت چیز یہ بولی کہ ہراسمنٹ صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ خواتین کو ٹارچر کر رہے ہیں, یہاں پر مرد حضرات بھی جو ہیں وہ بھی ہراس ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو ہراسمنٹ کی سب سے پہلے ڈیفینیشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہراسمنٹ ہوتی کیا ہے. آپ نے خود ہی بتا دیا کہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ انکمفرٹیبل فیل ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہراسمنٹ جو ہے وہ مردوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور خواتین کے ساتھ بھی ہو رہی ہوتی ہے. ہراسمنٹ کے حوالے سے میں ایک چیز کہوں گی کہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, بالکل ایسے ہی جیسے پانی جو ہے وہ نچلی سطح کی طرف بہتا ہے نا, بالکل ایسے ہی جیسے لا آف گریوٹی ہے, میں کوئی بھی چیز یہاں پہ پھینکوں گی نا نیچے کی طرف جائے گی. ہراسمنٹ بھی جو ہے وہ پاور کے اصول کے اوپر چلتی ہے, اور پاور کا یہی اصول ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے. یعنی آپ کا کوئی ایسا ساتھی جو کہ آپ سے سپیریئر لیول پہ ہے, آپ کا سینئر ہو سکتا ہے, آپ سے کوئی ایسا پرسن ہو سکتا ہے جو کہ آپ سے اوپرے درجے پہ ہے, چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری میں ہو, وہ نیچے والے طبقے کو ہراساں کر رہا ہوتا ہے. نیچے والا طبقہ کبھی بھی اوپر والے طبقے کو ہراساں کرتے ہوئے آپ کو نہیں ملے گا. اب یہاں پہ اگر ہم سمپلی یہ بولیں کہ سم ٹائمز ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی سینئر ہے لیکن فیمیل ہے, جونیئر ہے لیکن میل ہے, تو وہ دیکھیں جونیئر جو ہے وہ سینئر کو ہراساں کر رہا ہے. تو یہاں پر بھی میں یہی کہوں گی کہ پاور کے اصول کو سمجھیے. ہماری سوسائٹی میں میل ڈومیننس جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے, تو میل اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ کے انٹل انلیس کہ بے شک وہ سینئر جو ہے فیمیل ہے, لیکن وہ پھر بھی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ کے وہاں پہ فیمیل کو ہراساں کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں ورک پلیس ہراسمنٹ کے حوالے سے, تو ایک اور چیز ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ کامن ہے کہ اگر مرد کامیاب ہو جائے تو اس کو بڑا پریز کیا جاتا ہے, اس کی پروموشن ہو جائے اس کو بڑا پریز کیا جاتا ہے, اس کو کوئی اچھی اپرچونٹی مل جائے, اچھی چیز مل جائے, اس کو ہم بہت پریز کرتے ہیں. دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں اگر خواتین کو مل جائے, خواتین کسی کمپنی کی سی او لگ جائیں, کسی اچھی سیٹ پر بیٹھ جائیں, کوئی اچھی جاب مل جائے, تو ایک چیز کہا مطلب وہ ایک غلط چیز ہے اس کے بارے میں کہی جاتی ہے, اس کے کریکٹر اسیسینیٹ کہا جاتا ہے, مطلب کیا جاتا ہے سوری, اور اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں اس کی کوئی اونچی سفارش ہوگی. اور عموماً ایسے لوگ کرتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کافی سالوں سے ایک ہی جگہ پہ اسٹک ہے, اور آپ نے وہاں سے گرو کر کے کہیں اور چلے جانا ہے, انہوں نے وہیں رہنا ہے, آپ 10 سال بعد بھی ہیں انہوں نے وہیں اسٹک رہنا ہے. تو اڈاسٹی آف دیئر ماؤتھس کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں.
میں خود ایک خاتون ہوں، تو آپ نے جو بات کہی میں اس سے بہت خوبصورتی کے ساتھ کوریلیٹ کر پا رہی ہوں. یہاں پہ سمپلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے اندر کسی چیز کی کمی ہوتی ہے نا، اور آپ بہت زیادہ کوششیں کرنے کے باوجود وہ چیز حاصل نہیں کر پاتے ہیں، تو دین پھر آپ کے پاس کوئی اور اپرچونٹی نہیں بچتی ہے سوائے یہ کہہ دینے کے کہ انگور کھٹے ہیں. صحیح ہے، مطلب وہ جو چیز ہے وہ ہے ہی خراب. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر ہینا، ہم آگے بات کر رہے تھے کہ لوگ اپنی انسیکیورٹیز دوسروں پہ پروجیکٹ کرتے ہیں، جو ان میں کمیاں ہوتی ہیں نا، اور جب وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ چیزیں کرتے ہوئے تو وہ چیزیں ان کو انٹیمیڈیٹ کرتی ہیں یا انسیکیور کر دیتی ہیں. ہم لڑکیوں کو بھی دیکھتے ہیں یا لڑکوں کا تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے تو نہیں لڑکیوں کی طرح کپڑے پہنے ہوتے، لیکن جیسے میں نے بات کی ہے ورک پلیس ہراسمنٹ، اس میں لڑکیاں بھی شامل ہوتی ہیں، وہ بھی کرتی ہیں. تو اکثر کوئی لڑکی اگر کانفیڈنٹ ہے اور وہ اپنے آپ کو اچھے سے کیری کر رہی ہے اور اپنے کام سے کام رکھ رہی ہے، تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ کرٹیسائز کرتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں اس کو کہتے ہیں کہ وہ نہیں کہنی چاہیے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں، دیٹس وائی ان کو اس کی پرسنالٹی انٹیمیڈیٹ کر رہی ہے، یا کوئی ایسی ان کے اندر انسیکیورٹی ہے، ان کی ذات میں کمی ہے جو کہ ٹریگر ہو رہی ہے اس ٹائم؟ بالکل ایسے ہی ہے. ہم جب ڈیفینس میکینزمس کی بات کرتے ہیں نا، ڈیفینس میکینزمس کو ذرا سمجھیے گا. بیسکلی ہر وہ چیز جو کہ انزائٹی پیدا کرتی ہے آپ کے اندر، مزید آسان کرتی ہوں، ہر وہ چیز جو آپ کو بے چین کرتی ہے نا، انسانی ذہن اپنی اس بے چینی کو کم کرنے کے لیے کچھ رد عمل دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ رد عمل اگر ہم مزید گہرائی سے سمجھیں تو انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ یہ رد عمل دے رہا ہے اپنی بے چینی کو کم کرنے کے لیے. فار ایگزامپل ایک آپ کو بات بتاتی ہوں. دو دوستیں ہیں، ایک کا رنگ جو ہے وہ بلیک ہے، تھوڑا سا ڈل ہے، اور دوسری جو ہے اس کا رنگ جو تھوڑا سا صاف ہے، میں وائٹ ہی کہتی ہوں، تھوڑا سا صاف ہے. اب وہ جو ڈل کلر کی ہے وہ لڑکی دوسری لڑکی کو ایک کمپلیمنٹ دیتی ہے، اور وہ کمپلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ تم نے کریمیں لگا کے اپنا رنگ بڑا صاف کر لیا ہے. اچھا، صحیح ہے. تو ایک سوچنے کی بات ہے کہ آپ بھی کریمیں لگا لیں، آپ بھی اپنا رنگ صاف کر لیں، لیکن اگر ہم اس لڑکی کی سائیکالوجی سمجھیں نا، تو اس نے جان بوجھ کے اپنی دوست کو یہ بات نہیں کہی ہے، بلکہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوئی ہے اپنی دوست کو تھوڑا سا زیادہ خوبصورت دیکھ کر اپنے سے، اور اس بے چینی کی وجہ سے اس کے دماغ نے ایک سینٹینس ریڈی کیا اور اس نے وہ سینٹینس بول دیا. اس نے وہ سینٹینس اپنی دوست کو ہرٹ کرنے کے لیے نہیں بولا. یہ ہوتے ہیں ڈیفینس میکینزمس. یعنی آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ کوئی انسان آپ کو ہرٹ کرنے کے لیے، بلی کرنے کے لیے کوئی سینٹینس بول رہا ہے، موسٹ آف دا ٹائمس اس کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اپنی کس انسیکیورٹی کو چھپانے کے لیے وہ سینٹینسز آپ کے ساتھ بول رہا ہوتا ہے. تو اس چیز کو جب ہمارے پاس تھیراپی کے لیے لوگ آتے ہیں نا، اور وہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل ابھی ایک کلائنٹ آیا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت مزہ آتا ہے لوگوں کو تنگ کر کے. سیریسلی وہ ایسی باتیں بولتے ہیں کہ ان کو اچھا لگتا ہے دوسرے جب تنگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ فیس بعد میں نہیں دے رہے تھے جسٹ ٹو ٹریگر می. صحیح ہے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایسے سینٹینسز جان بوجھ کے یوز کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ اریٹیٹ ہوں. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا ہے سیگمنٹ کے لیے، کچھ لوگوں کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ صرف چاہتے ہیں کہ آپ کو پرووک کرتے ہیں تاکہ آپ آؤٹ آف دا کیریکٹر جا کے کچھ بولو، اور اس چیز سے ان کو مطلب وہ اپنی ذات میں وہ ایک اطمینان محسوس کرتے ہیں. بعد میں وہی لوگ وہ بات پکڑ لیتے ہیں کہ اس انسان نے یہ بات بولی تھی، یہ چھپا لیتے ہیں کہ آپ نے کیا بولا تھا جس کے رسپانس میں آپ کو وہ بات سنی. بالکل ایسے ہی ہے. تو آج ہم بات کر رہے تھے ورک پلیس ہراسمنٹ کے حوالے سے، اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود تھی حنا فاطمہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. موسٹ ویلکم. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. بات کریں گے کہ قومی اسمبلی سے ایک نیا قانون پاس ہوا ہے، ٹیلی کام امینڈمنٹ بل 2026، اور اس قانون کے مطابق اب موبائل کمپنیز انٹرنیٹ اور 5G کے لیے آپ کے گھر یا نجی جائیداد پر ٹاور لگا سکیں گی، اور اگر آپ نے اعتراض کیا یا کام روکا تو 5 کروڑ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے. اس بل پر اس وقت پورے ملک میں شدید بحث جاری ہے. اس بل میں اور کیا امینڈمنٹس کی گئی ہیں، اور حکومت کو اتنا سخت بل پاس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ رانا انتظار حسین صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. رانا صاحب سب سے پہلے تو بتائیں کہ یہ بل کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو
گورنمنٹ نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ ٹاور کمپنیز کے ٹاور 3G کے لگے ہوئے ہیں اور سروسز اب 5G کے کر رہے ہیں. کسٹمر کے پورے شہر میں موبائل نہیں چلتے, نیٹ سروس نہیں چلتی. اس پر تو آج تک توجہ ان کی نہیں آئی کہ کوئی بل پاس ہو, ان کمپنیز کو 5-5, 10-10, 50-50 کروڑ جرمانہ کیا جائے. تو اب ظاہری بات ہے اس میں بھی کوئی بیک اینڈ پہ کوئی چیز ہوگی یا کمپنی جو ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے, انویسٹمنٹ کسی ہمارے پیارے کی ہوگی یا کچھ اور. ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ قانون کس طرح سے بنا دیا گیا ہے. قانون ایسا بھی نہیں ہے جیسا آپ نے کہا ہے, ٹھیک ہے, اور ویسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ٹھیک ہے. اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو اس میں امینڈمنٹ جو ہے پرپوز کی ہے, ٹھیک ہے. ایک تو انفارچونیٹلی ہماری جو پارلیمنٹ ہے, قومی اسمبلی اور جو سینٹ ہے, اس میں کبھی بھی بل کو دیکھا نہیں جاتا. بحث, حالانکہ جو بیسک کام ہے ان کا وہ لیجسلیشن ہے کہ لیجسلیشن کی جائے, چیزیں کی جائیں. اگر اس پہ بحث ہوتی تو یہ آگے چیزیں چلتی نا. انہوں نے یہ کیا کہ اگر آپ نے کوئی ٹاور لگانا ہے, کوئی مینٹیننس کرنی ہے, کوئی ٹرانسفارمیشن کرنی ہے, وہ وائرز کے لیے ہے, ٹاورز کے لیے ہے, تو وہ کسی بھی سوسائٹی کو, کسی بھی پراپرٹی اونر کو, ٹیننٹ کو ایک جو ہے نوٹس دیں گے 15 دن کا. یعنی اور اگر وہ اس کے اوپر اس کو جواب نہیں دیتا تو مزید جو 15 دن کا ایک جو ہے اسے تھرو اپروپریٹ گورنمنٹ کا ورڈ یوز کیا گیا ہے. اب گورنمنٹ میں ان کے لوکل ادارے بھی ہو سکتے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر ہو, ڈپٹی کمشنر ہو, کمشنر ہو, LDA ہو, پنجاب گورنمنٹ ہو, اس کے بعد پاکستان فیڈرل گورنمنٹ ہماری آ گئی, تو آٹومیٹکلی اپروول ہو جائے گی. یعنی آپ نے جو دنیا کا دستور ہے یا قانون ہے یا کسی کے جو رائٹ آف پراپرٹیز ہیں اس کو ختم کر دیا کہ آٹومیٹک اپروول ہو جائے گی. بھئی میری پراپرٹی ہے, میں کسی کو کرائے پہ دوں یا نہ دوں, ٹھیک ہے, میں کسی کو ٹاور لگانے دوں یا نہ دوں, پراپرٹی کے اندر میں کسی کو ایکسس دوں یا نہ دوں, چاہے مینٹیننس کرنی ہے, میری پرائیویسی ہے, میری لائف ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان مجھے یہ رائٹ دیتا ہے, اور ویسے بھی پاگل ہیں جس نے یہ بنایا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کا ایک جو ایگریمنٹ ہے وہ ہمیشہ پیرٹی پہ ہوتا ہے. اگر میں یہ موبائل سیل کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کہیں جی آپ یہ دے دیں اتنے کا, ادروائز یہ آٹومیٹکلی میں لے لوں گا. جنگل کا قانون ہے ٹھیک یہ ہے, تو اس میں ہمیشہ پیرٹی, اور کس کام کے لیے آپ کر رہے ہیں. ایون کہ لا آف ایکوزیشن ہے کہ اگر آپ نے سڑک بھی گزارنی ہے, دیکھیں وہ تو انیویٹیبل ہے نا کہ سڑک گزارنی ہے تو راستہ تو چینج نہیں ہو سکتا, اس کے لیے بھی 1894 کا قانون ہے, رائٹ, کہ اس کے لیے بھی آپ نے ایک طریقہ کار وضع کرنا ہے. اس سے اگر اختلاف ہے تو آپ نے جانا ہے. مگر یہ جو بنایا گیا یہ تو بالکل سمجھ سے بالا تر اور سمجھ سے آری لوگوں نے بنایا ہے کہ اس طرح. ہاں, اور اس پر یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے 5 کروڑ جو ہے وہ فائن دینا ہے, ایسا نہیں ہے. اگر گورنمنٹ اس حد تک اس کو جرمانہ کر سکتی ہے, ٹھیک ہے, یہ گورنمنٹ کی ڈسکریشن پہ دیا گیا, یہ نہیں کہ کمپنی نہیں کرے گی تو جرمانہ ہو جائے گا, آٹومیٹک ہو جائے گا. مگر یہ اختیارات اور چیزیں ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو دی گئی ہیں. مگر یہ قانون جو ہے یہ بالکل ون سائیڈڈ چیزیں آپ نے کر دی ہیں, اور ہم بالکل اس کے خلاف ہیں. اور اگر یہ قانون کسی بھی طریقے سے پاس ہو جاتا تو آئی ول بی دی فرسٹ ون جو اس کو جو ہے وہ چیلنج کریں گے اپنا ہائی کورٹ میں کہ یہ قانون جو ہے وہ بیسک پراپرٹی, میرے رائٹس اور بیسک جو میرے اپنا لیگل رائٹس جو مجھے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیتا ہے ان کے خلاف. بالکل ایسی ہے. اچھا انتظار صاحب یہ بھی بتائیں کہ یہ جو بل پاس ہو رہا ہے اس سے پہلے کیا قوانین موجود تھے یہ جو موبائل ٹاور لگانا ہے اس کے حوالے سے؟ اس سے پہلے 1996 کے جو لاز ہیں اس کے مطابق وہی قانون ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے. یا دیکھیں قانون کیا ہوتا ہے, قانون ایک کامن سینس ہے. اگر آپ نے کوئی پراپرٹی بیچنی ہے, آپ مجھ سے تو نہیں پوچھیں گے کہ اس میں پراپرٹی کیسے میں نے بیچنی ہے. کامن سینس ہے نا کہ میں نے کسی خریدار سے یہ کرنا ہے, اگریمنٹ کرنا ہے. وہ بالکل ایسے ہی تھا جس طرح پہلے تھا کہ وہ رینٹ پہ جگہ لیتے تھے. اگر جگہ خرید کے وہ کرتے ہیں تو پھر تو اور کوئی نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ بائی فورڈ اس میں آپ نے جس کی انسٹالیشن جس کی جگہ پہ ہو رہی ہے اس کے رائٹس ختم کر دیے ہیں. یعنی کہ کوئی بندہ آتا ہے کہ مجھے یہ پراپرٹی بیچ دو یا کرائے پہ دے دو, میرا کوئی رائٹ نہیں ہے, میں نے دینی ہے اس کو, وہ ایگری کروں یا نہ کروں, میرا آپ نے رائٹ ختم کر دیا. ٹھیک ہے,
تو بائی فورس کوئی چیزیں نہیں کی جا سکتی. تو یہ جنگل کا قانون نہیں ہے, یہاں کوئی آپ یہاں پہ مغل ایمپرر یا اس طرح سے نہیں ہے, وہ بھی ویسے ایسا نہیں کرتے تھے. میں یہی کہنے لگی تھی, انہوں نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا. اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے بات کی ہے کہ نوٹس دیا جائے گا سرٹن ڈیز کا, اور اگر جواب نہ آیا تو ہاں آئے کمپنی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کمپنی کو یہ اختیار بھی نہیں ہے. یہ اختیار آپ کیسے دے سکتے ہیں کمپنی کو کہ کسی پراپرٹی والے کو نوٹس دے دے؟ وہ کون ہے, اس کا کیا اختیار ہے میری پراپرٹی میں کہ مجھے کوئی نوٹس دے دے, میں نے یہاں سے ٹرانسمیشن کرنا ہے, نہیں کرنا میری مرضی. آپ کو اتنا شوق ہے تو وہاں کی پراپرٹی خریدیں, وہاں پہ کریں. ٹھیک ہے, آپ ان کے سروسز پہ کوئی اعتراضات نہیں کر رہے. اب 5G کی کہانی سنا دیتے ہیں, موبائل میں ہمارے 3G چلتا نہیں ہے, جہاں جاتے ہیں اس سے کہتے ہیں جی ہم نے وائی فائی لگا دیا. ہر دوسرے دن جو شارکس ہیں وہ تارے کھا اسی طرح دیکھیں PTCL پہ آ جائیں, وہ سروس دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, پیسے نہیں جائیں گے, بند کر دیں گے, مگر جتنے دن بند رکھے اس کے بھی پیسے لیں گے. رائٹ, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو انتظار صاحب جو میں آگے بات کر رہی تھی, بہت سے ایسے لوگ ہیں ابھی بھی ہمارے ملک میں جن کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے, وہ جو دوسرے بٹنز والے فون ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. ہم اس سے پہلے یہ بھی سیگمنٹ کر رہے تھے, گورنمنٹ نے ایک وہ جو اسکیم نکالی ہے بلز پر QR کوڈز کی, اور سبسڈی دی جائے گی. تو ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ جن لوگوں کے پاس فون نہیں ہے اور وہ ان کو اسکین نہیں کر سکتے, تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ تو ایسے ادھر بھی میرا یہی سوال ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کو نہیں پتہ, ان کو نوٹس ملا ہے, ان کو نہیں ملا. پھر دوسری جانب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اوورسیز ہیں اور ان کے گھر یہاں پر بند ہیں, تو پھر مطلب ان کو نوٹس جائے گا اور وہ تو جواب نہیں دے سکتے, تو کیا وہ آ کے بس ٹاور انسٹال کر جائیں گے؟ دیکھیں میڈم, الحمدللہ ہماری جو قوم ہے باشعور ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں جیسے ہی بل کسی نے پڑھا, ابھی پاس تو نہیں ہوا پارلیمنٹ سے, ایک ہاؤس سے دوسرے ہاؤس کی طرف گامزن ہے نا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر کسی پارلیمنٹیرین نے پڑھا جس کے ذہن میں یا دل میں انسانیت ہے, ٹھیک ہے, باقی جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں ان میں تو ویسے ہی کم ہوتی ہے یہ چیز, تو اس میں تھی, تو بات نکلی, سوشل میڈیا پہ شور مچا. آپ کا آج پروگرام بھی اسی کا حصہ ہے. تو ایسے قوانین الحمدللہ ہمارے ملک میں پاس نہیں ہو سکتے. اگر ایسی کوئی چیز ہو بھی جائے تو ہماری بارز کھڑی ہیں, ہماری پولیٹیکل پارٹیز کھڑی ہیں جو ان چیزوں کو چیلنج کریں گی, ہمارے جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں. اور بے شک ہمیں وہاں سے امیدیں کم ہوتی ہیں, مگر اس طرح کے قوانین کے بارے میں ہمیں امیدیں کافی زیادہ ہیں کہ جو بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہوں گی چیزیں, ان کے خلاف جو ہے. تو الحمدللہ اگر آپ وہ بات کر رہی ہیں اسمارٹ فونز کی, تو اس میں تو 2-3 چیزیں ہیں نا میڈم. دیکھیں, ایک پڑھا لکھا ہونا, دوسرا خریدنے کی طاقت ہو. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, تو اس میں ملٹیپل چیزیں جو انوالو ہیں, وہ تو ایک اکنامک کنٹری کی سچویشن ہے, یا ایجوکیشن دینا وہ تو ایک چیپٹر ہی الگ ہے جس کے بارے میں بالکل ایسے ہے. اچھا رانا صاحب, اس میں ہم نے یہ بھی بات کی ہے کہ شہریوں کو عدالت کی طرف جانے کا جو ایک ان کا حق ہے کہ ہر شہری جا سکتا ہے انصاف کے لیے, اپنے حق کے لیے, وہی چھین رہے ہیں اس بل میں. اور ہم دوسری جانب یہ بھی دیکھتے ہیں جو سرکاری افسر ہیں جو ہمیں ریپریزنٹ کرتے ہیں بیسکلی, وہ ہماری بجائے ان کمپنیز کا ساتھ دیں گے. کس دن سرکاری افسر نے آپ کا ساتھ دیا ہے مجھے آج تک بتا دیں. پوائنٹ. ٹھیک ہے, آج تک کسی, اگر سرکار ٹھیک کام کر رہی ہو تو عدالتیں خالی ہو جائیں گی. آج تک کسی سرکار میں بغیر پیسوں کے آپ کا کام ہوتا ہے مجھے بتا دیں. سرکار کب آپ کے ساتھ ہوتی ہے؟ عوام بیچاری کی لائنیں لگی ہیں یا جو چیزیں وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو سرکار میں تو ساری چیزیں یہی ہو رہی ہیں. تو اس وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اپنا خرابی کی طرف گامزن ہیں. تو باقی یہ ہے, رائٹ آپ کا نہیں چھینا جا سکتا. ایک اور چیز آپ کو بتا دوں یا ناظرین کے لیے, کہ کوئی بھی قانون, کوئی بھی شک جو اگینسٹ لا ہو, یہ بل اگینسٹ لا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے رائٹس نہیں چھین سکتا. آپ لکھ کے دے دیں نا کرایہ دار کہ میں اس کے خلاف قانونی کارروائی جو نہیں کروں گا, تو اس کے پاس رائٹ ہے. ماں لکھ کے دے دیں میں بچوں سے نہیں ملوں گی, اس کا رائٹ ہے. خرچہ نہیں لوں گی, وہ رائٹ ہے. لکھ کر دینے سے بھی آپ کا یہ رائٹ جو ہے وہ سلب نہیں ہوتا. اگر کسی غیر قانونی چیز کے اوپر آپ سائن بھی کر دیتے ہیں تو وہ لیگل رائٹ آپ کا برقرار رہتا ہے ان اسپائٹ آف دی ایگزیکیوشن آف دیٹ ایگریمنٹ. اگر یہ ایسا کر بھی دیتے ہیں تو الحمدللہ ہم اگر کسی ایسی چیز کی وجہ سے پاس بھی ہو جاتا ہے تو ہم اس پر اسٹے بھی لے سکتے ہیں. کسی کی پراپرٹی پہ نوٹس دیتے ہیں تو میری اپنی پراپرٹی ہے, میرا لیگل رائٹ ہے. تو اس طرح کے قوانین, اب عدالتوں میں رش کیوں ہے؟ اس طرح کے بیوقوفیوں کی وجہ سے. ایک ایسی حرکت کرتے ہیں, ایک پلاٹ 4 لوگوں کے نام کرتے ہیں یا اس طرح کا بل پاس کرتے ہیں, اس کے بعد 500 کیس آ جاتا ہے.
تو عدالتوں نے کہاں انصاف, کہاں پہ وہ ڈیلیڈ اور ڈینائڈ, اسی وجہ سے ہوتا ہے. جس دن آپ کی ایڈمنسٹریشن ٹھیک ہو گئی نا, اس دن 80% لٹیگیشن ختم ہو جائے گی. یہ ساری عدالتیں بھری صرف ان لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, ایک اور میرا سوال ہے, تھوڑا آف ٹاپک ہے, لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا پراپرٹی کے حوالے سے سب سے زیادہ عدالت میں کون سے کیسز ہوتے ہیں؟ دیکھیں میڈم, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. اب ہم گورنمنٹ کو اکیلا کرٹیسائز نہیں کرتے, ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. ایک تو ای اسٹیمپنگ کرنے سے بہت سارے معاملات سالو ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی اب جو پراپرٹی ٹرانسفر ہے وہ تھرو بایو میٹرک ہوتی ہے, ای رجسٹریشن کرنے سے پرابلم ہوئی ہے. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ ایگریمنٹ ٹو سیل لکھتے ہیں, اقرار نامہ لکھتے ہیں, بیانہ کرتے ہیں, تو آپ سیدھا اٹھا کے نا وہ کمپیوٹر یا وسیقہ نویس کے پاس مت چلے جایا کریں. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے باقاعدہ ایک لیگل فریم ورک کے لیے ایک جس طرح اس کی خدمات حاصل کریں کسی بھی پروفیشنل کی, تاکہ اس کو پراپر طریقے سے لکھا جائے, جس کی وجہ سے لٹیگیشن فردر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اب نارملی ہوتا یہی ہے کہ ایک بندہ ایگریمنٹ کرتا ہے, یا اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے, یا اس کی پرائز بڑھ جاتی ہے, تو پھر اس وجہ سے فردر لٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے. آج کل کیونکہ پراپرٹی کی پرائزز بہت اوپر چلی گئی ہیں, ٹچنگ اسکائی اسکریپرز ایور ہائی, تو ود ان فیملیز لٹیگیشن بہت زیادہ ہو گئی ہیں. بہن بھائیوں کے درمیان جس طرح کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد حصوں پہ آ جاتا ہے اختلاف, تو وہ پھر ایک لمبی ان اینڈنگ لٹیگیشن جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. مگر ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کو چاہیے کہ لٹیگیشن کی بجائے آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ جو ہے تمام مسائل کو حل کریں. بالکل ایسے ہی ہے. تو آج ہم بات کر رہے تھے ٹیلی کام امینڈمنٹ بل 2026 کے حوالے سے, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں, اس پر بات کی. اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود تھے ایڈوکیٹ رانا انتظار حسین صاحب. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. دیٹس اٹ فار ٹوڈے. ملتے ہیں کل انشاءاللہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.